अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात। पाकिस्तान में सेनेट के इंतख़ाबात आपने देख लिए कैसे हुए, किस तरीके से हुए और उसमें जिस तरह प्लान किया गया था, वही नतीजा भी वही निकलना था, वही निकला और हुकूमत को अब सेनेट में भी 2 तिहाई अक्सरियत मिल गई है। पहले कौमी असम्बली में मिली थी, अब आपको पता है कि उन्होंने जिस तरीके से वो सब कुछ मैनेज किया 26वीं आईनी तरमीम के साथ के बाद तो कुछ मसला ही नहीं है। तो अब वो सेनेट में भी उनको 2 तिहाई अक्सरियत मिल गई है। अब वो जो चाहें, जो भी कानून साज़ी चाहें वो चाहें, जो भी मतलब जिसको प्रेज़िडेंट बनाना चाहें वो भी बना सकते हैं, जिसको ना बनाना चाहें उसको भी नहीं बना सकते। तो इसका ज़रा तज्ज़िया करेंगे, इसके क्या आफ्टर इफ़ेक्ट्स क्या होगा और पीटीआई की जो अंदरूनी सूरत-ए-हाल है वो भी आपने देख ली कि क्या हो रही है, किस तरीके से पूरी की पूरी पार्टी जो है वो एक किस्म की बिल्कुल अब इर्रेलेवेंट हो गई है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो सरदार एजाज इसाक साहब हैं, उन्होंने कंटेम्प्ट नोटिस दिया है वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब को और जो उनकी काबीना को। तो इसकी क्या इम्पोर्टेंस है? आफिया सिद्दीकी साहिबा का केस जो है वो वहाँ पे सुना जा रहा था, उस दौरान उन्होंने ये बात की है और उन्होंने ये भी कहा है कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद डेमोलिशन स्क्वाड जो है वो लाया गया है हाई कोर्ट्स वगैरह में। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात उन्होंने की है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि एक कपल को मारा गया है बलूचिस्तान में, जिनका कहा गया है कि जी वो उन्होंने शादी की थी, लेकिन बाद में कहते हैं कि नहीं उन्होंने शादी नहीं की थी और 5-5 बच्चे हैं उनके। लेकिन फिर भी किसी को ये हक तो नहीं पहुँचता कि वो किसी को इस तरह मारना शुरू कर दे। लाहौर में भी एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स शुरू हो गए हैं, जो कि एक ज़माने में नून लीग में और शहबाज शरीफ का ये एक वतीरा हुआ करता था। और ये बाकी चीज़ें ज़रा डिस्कस करेंगे, लेकिन इन तमाम अमूर पे गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब करामतुल्लाह गौरी साहब, साबिक़ वज़ीर पाकिस्तान हैं, उनसे बात करेंगे। गौरी साहब, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, कैसा हैं साहब? गौरी साहब बहुत शुक्रिया। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि आज हम प्रोग्राम का आगाज़ जो है वो गज़ा की सूरत हाल से करते हैं। गज़ा में सूरत हाल बहुत ही मखदूश होती चली जा रही है। एक तो फूड क्राइसिस वहाँ पे इतना शदीद हो गया हुआ है। दूसरा हम देख रहे हैं कि रोज़ाना गौरी साहब तकरीबन 100 सवा 100 लोगों को शहीद किया जा रहा है वहाँ पे और ख़ास तौर पे उन लोगों को किया जाता है जो कि वहाँ पे फूड वगैरह लेने जाते हैं, लाइनों में लगे हुए होते हैं, तो वहाँ पे जो सूरत हाल है वो चलती है। मैं आपको एक डॉक्टर हैं, ब्रिटिश डॉक्टर हैं निक मेनर्ड, ये वहाँ पे मौजूद हैं। इन्होंने जो बताया है वो मैं आपको चाहूँगा कि आप सुने और हमारे नाज़रीन भी सुने और फिर मैं आपसे उसके ऊपर कमेंट चाहूँगा। वो क्या कहते हैं ये सुनिएगा। We've seen multiple injuries, predominantly in young teenage males, some as young as 11, 12, 13, 14-year-olds, who are being shot at the food distribution sites. And I'm hearing the same story from all the patients I've treated and operate on, their families, and indeed medical and nursing colleagues of mine in Gaza who have been to these food distribution points to get food for themselves. And the story is the same from all of them. They're being shot by Israeli soldiers or by quadcopters, which are the remote drones being controlled by the Israelis. And they're being shot in multiple different body parts. And there seems to be a clustering of different body parts on particular days. So one day they're coming in having been shot in the abdomen. Another day they're coming in having been shot in the head or the neck. Last Saturday we had 4 young teenage males, all who came in at the same time having been shot in the testicles. So there's a very clear pattern, and it's almost as if a game is being played, that today it's going to be the head, tomorrow it's going to be the abdomen. And these injuries are devastating. I had a 12-year-old boy die on the operating table the other day from a bullet which he'd been shot by an Israeli soldier at a food distribution point and had been shot through the aorta. So appalling injuries. ये मैं पूरी लंबी हो जाएगी, लेकिन बेसिकली वो ये कह रहे हैं कि इन्होंने इसको एक खेल बना लिया है, एक स्पोर्ट बना लिया है और एक दिन आते हैं तो एब्डोमेन में मारते हैं, दूसरे जो उनके क्वाडकॉप्टर्स हैं, दूसरे दिन आएंगे तो टांगों में मारेंगे, तीसरे दिन आएंगे तो टेस्टिकल्स में मारेंगे। आप जरा अंदाजा लगाएं कि ये किस तरीके से ये सब कुछ हो रहा है, किस तरीके से ये सब कुछ कर रहे हैं, विद इम्प्यूनिटी कर रहे हैं। इंसानियत की तौहीन हो रही है, खुलेआम तकजीब हो रही है। और अलमिया ये है कि वो जो अपने आप को तहजीब के वारिस समझते हैं, जो अपने आप को दुनिया में तहजीब के गार्डियंस के तौर पे मनवाना चाहते हैं, उनके कानों पर जूं नहीं रेंग रही। आज मैंने अल जजीरा पर एक ऐसे शख्स को फ़लस्तीनी को देखा जो 1 माह से भूखा था।
وہ آج مر گیا, وہاں اسپتال آتے آتے دم توڑ گیا. اس کی جو لاش دکھا رہے تھے وہ عبرتناک تھی, ڈھانچہ تھا ہڈیوں کا صرف. اور یہ ایک کوئی تنہا واقعہ نہیں ہے. دیکھیے ابھی جو ڈاکٹر برٹش ڈاکٹر ذکر کر رہا تھا, تو یہ اسرائیلیوں کے لیے, اسرائیل کی فوج کے لیے, جس کے متعلق نیتن یاہو کا دعویٰ یہ ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ جو مورل آرمی ہے وہ اسرائیل کی فوج ہے. اور اس مورل آرمی کا حال یہ ہے کہ وہ جو انہوں نے غزہ ہیومینیٹیرین فاؤنڈیشن کے نام سے ایک تنظیم بنائی ہے, جس میں اسرائیلی فوج اور امریکن مرسنریز ہے, یہ کرائے کے فوجی ہیں, یہ ان کے لیے غزہ کے مظلوم وہ کھلونا ہے, نشانہ باندھ کے. اور یہ جو آپ ذکر کر رہے تھے اور ڈاکٹر نے بھی ذکر کیا کہ خاص طور پہ نشانہ بنایا جا رہا ہے نوجوان فلسطینیوں کو, بچوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. اور یہ باقاعدہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ہے. اصل میں فلسطینیوں کی نسل کشی کی جا رہی ہے. دیکھیے بلکہ آج تو ایک دوست یہ کہہ رہے تھے کہ دس از ناٹ جینوسائیڈ, دس از اے ہولوکاسٹ. بالکل ہولوکاسٹ ہے. اور ستم بالائے ستم یہ ہے, مذاق بن گیا ہے کہ یہ ستم, یہ مظالم وہ لوگ کر رہے ہیں جو اپنے آپ کو جو ہولوکاسٹ سے گزر چکے ہیں, ہولوکاسٹ کے ورثاء کہتے ہیں, ہولوکاسٹ کے مظلومین کہہ کے اپنے آپ کو دنیا سے داد لینا چاہتے ہیں. لیکن یہ جو مائنڈ سیٹ ہے گوری صاحب, میں چاہتا ہوں ذرا تھوڑا سا اس کو بتائیں کہ جو مائنڈ سیٹ ہے کہ لوگ وہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں, وہ سفید پرچم اٹھا کے کھڑے ہوئے ہیں اور جھنڈے اٹھا کے بتا رہے ہیں کہ ہم لڑنے والے نہیں ہیں. کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا کہ جو انہوں نے ہینڈز اپ کیے ہوئے ہیں اور ان کو پھر گولی مار دی جاتی ہے. یہ جو مائنڈ سیٹ ہے, اور خاص طور پہ جس طرح بھی آپ فرما رہے تھے کہ بچوں کو اور نوجوانوں کو جو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, اس کے اوپر تو الفاظ بھی ختم ہو جاتے ہیں. ان کو کیا بندہ کہہ سکتا ہے؟ ان کو سوائے وحشی درندوں کے اور کچھ نہیں کہا جا سکتا. کسانہ صاحب, میں آپ کو یاد دلاؤں کہ 2023 میں جب 7 اکتوبر کے بعد یہ تمام خونی کھیل شروع ہوا تھا, تو اسرائیل کے لیڈروں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے یہ کہا تھا کہ غزہ میں کوئی معصوم نہیں ہے, کوئی مظلوم نہیں ہے, کوئی بے گناہ نہیں ہے. اور نیتن یاہو تو اپنی فوج کو لشکارتے رہے ہیں, ترغیب دیتے رہے ہیں ظلم کی, یہ کہہ کر کہ یہ انسان نہیں ہے بلکہ یہ سب ہیومن ہے. انہوں نے جو اس کے لیے اصطلاح استعمال کی ہے وہ اولڈ ٹیسٹمنٹ کی اصطلاح ہے کہ ایمالائٹس, جن کو اولڈ ٹیسٹمنٹ میں, اور اولڈ ٹیسٹمنٹ کا جو حشر کیا ہے یہودیوں نے وہ دنیا کو معلوم ہے. وہاں پر یہ لکھا ہے کہ یہ ایمالائٹس, ان کے زن و بچے کو ہلاک کرنا تمہارا مذہبی فریضہ ہے. تو دیکھیں یہی مائنڈ سیٹ ہے, یہی وہ ذہنی ساخت ہے درندگی کی, جو فلسطینیوں کو انسان نہیں سمجھتی بلکہ ان کو جانور سمجھتی ہے. اور جس طرح سے جانوروں کا شکار کھیلا جاتا ہے, اسی طرح غزہ ہیومینیٹیرین فاؤنڈیشن کے نام سے جو یہ ایک کلنگ مشین ایجاد کی گئی ہے, جی یہ وہی اسی مظلوم کی تصویر ہے یہ. اور دیکھیں بچے بیچارے فاقہ زدہ, وہ بھوک کا شکار ہو رہے ہیں, لیکن دنیا کے کانشنس پر, دنیا کے کوئی یوں نہیں رہیں گے. آج برائے نام وہ 25 مغربی ممالک نے, جن میں برطانیہ بھی شامل ہے, جن میں فرانس بھی شامل ہے, جن میں جرمنی بھی شامل ہے, انہوں نے یہ کہا ہے کہ غزہ میں جو غزہ کی ترسیل کی پالیسی ہے اسرائیل کی, یہ ناقابل برداشت ہے, یہ گوارا نہیں کی جا سکتی. لیکن پھر بھی وہ عملی طور پر اسرائیل کا مقاطعہ کرنے کے لیے, اسرائیل کا بائیکاٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, آمادہ نہیں ہے. بلکہ برطانیہ میں آپ نے دیکھا
کہ قانون بنایا گیا، پارلیمان نے یہ قانون بنایا ہے کہ جو غزہ کی حمایت میں مظاہرے کرتے ہیں، جو تنظیم مظاہرے کر رہی ہے وہ دہشت گرد تنظیم ہے. ان کو یہ مغرب کا جو اخلاقی اور تہذیبی زوال ہے وہ المناک ہے کسانہ صاحب، بہت ہی زیادہ خطرناک ہے. اس میں بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن اب یقین کریں کہ دل آنسور ہوتا ہے خون کے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. لیکن چونکہ ٹائم کی قلت ہے، ہم ذرا دوسرے ٹاپک پہ بھی بات کر لیں. اور وہ سینٹ کا الیکشن ہے غوری صاحب، اس میں آپ نے دیکھا کہ 6 لوگ جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے جیت گئے، 5 لوگ جو تھے وہ اپوزیشن کے جیت گئے، 5 ہی ان کو چاہیے تھے سینٹ میں بھی اپنی 2/3 میجورٹی لینے کے لیے. اب ان کو قومی اسمبلی میں بھی مل گئی ہے 2/3 اور اب سینٹ میں بھی مل گئی ہے. اب وہ جس طرح کی بھی چاہیں قانون سازی وہ کر سکتے ہیں، ان کو کوئی پرابلم نہیں آئے گا، کسی کو ان کو بلیک میل نہیں کرنا پڑے گا، کسی کو اٹھانا نہیں پڑے گا، آرام سے وہ سارا کچھ سلسلہ جو ہے وہ ہو جائے گا. اب یہ جو پوری ایکسرسائز ہوئی ہے اس میں پی ٹی آئی کی اپنی انر جو ڈویژنز ہیں وہ بھی سامنے آئی ہیں، ان کے اندر کے جو معاملات ہیں وہ بھی سامنے آئے ہیں. واٹ از یور ٹیک آن دی ہول سینیریو جی؟ کسانہ صاحب، میں تو بہت عرصے سے کہتا آ رہا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ نے وہ جرنیلی مافیا جو پاکستان پر قابض ہے، جو پاکستان کو اپنے چنگل میں گرفتار کیے ہوئے ہے، اس کا مقصد شروع سے یہ رہا. جب سے عمران خان کو اقتدار سے محروم کیا گیا ہے تو یہ جرنیلی مافیا اسی کوشش میں لگی ہوئی تھی، اور اس میں وہ کامیاب بھی ہو گئے کہ انہوں نے پہلے تو آئین میں ترمیم کی، اپنی ترمیم کے ذریعے سے عدلیہ کو اپنے تابع فرمان بنایا، اور اب عدلیہ کی تو مثال اس کٹ پتلی کی طرح سے ہو گئی ہے. اور اس تناظر میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج اسحاق نے اعجاز اسحاق صاحب نے جو یہ فرمایا ہے کہ حکومت کو انہوں نے توہین عدالت کا نوٹس بھیج دیا ہے، اور یہ اس تناظر میں بھیجا گیا ہے کہ حکومت وقت یہ نہیں چاہتی کہ عافیہ صدیقی کو امریکہ کی قید سے، جہاں وہ 23 برس سے قید ہے، اور دیکھیے ان کے ساتھ بھی کیا زیادتی کی گئی ہے. اور ہمارے ناظرین کو یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ عافیہ صدیقی کو گرفتار کرنے والے ہمارے اپنے ISI کے لوگ تھے، اور پرویز مشرف نے باقاعدہ بیچا ہے، عافیہ صدیقی کو بیچا ہے. بلکہ آپ نے پتہ نہیں وہ پروگرام دیکھا یا نہیں، لیکن میں نے وہ دیکھا تھا لائیو، CNN پہ دیکھا تھا. ولف بلٹزر جو ان کے معروف تجزیہ نگار ہیں، انہوں نے پرویز مشرف سے سوال کیا تھا کہ جنرل، تم نے جو عافیہ صدیقی کو بیچا تھا وہ پیسے کیا کیا؟ اور پرویز مشرف کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. تو یہ تو پاکستان کی سب سے بڑی لعنت، پاکستان کا سب سے بڑا المیہ یہ جرنیلی مافیا بنی ہوئی ہے، جس کو صرف اپنا مفاد عزیز ہے، قوم اور ملک کے مفادات سے ان کو کوئی غرض نہیں ہے، کوئی وابستگی نہیں ہے. اور اب جو انہوں نے سینٹ کے انتخابات میں جس طرح سے گول مال کیا ہے، اور جس طرح سے گھپلے کر کے وہ اپنے تابع فرمان کٹ پتلی حکومت کو 2/3 اکثریت ایوان زیری میں بھی دلوا دی ہے اور سینٹ میں بھی دلوا دی ہے. تو اب مکمل فسطائیت کا غلبہ ہے پاکستان پر. اور اب یہ جو سینیٹرز منتخب ہوئے ہیں ان کے ذریعے بھی ظاہر ہے کہ وہ جو جس طرح کے لوگوں کو لایا گیا ہے، سوائے 2-4 جو لوگ ہیں وہ میرٹ پہ آئے ہیں. مثلا ایک تو یہ ہے جس کے اوپر کراس لگا ہوا تھا، مراد سعید، وہ بھی کراس اس نے کاٹ دیا ہے اور وہ آ گیا ہے. باقی لوگ جو ہیں یہ باقی تو سارے پیسے کے زور پر آئے ہیں جی. ہاں یہ تو پاکستان کی سیاست تو تمام تر پیسے کی سیاست ہے کسانہ صاحب. یہی تو رونا ہے کہ وہ ملک جس کا بنانے والا ایک مجاہد تھا، وہ جس کو پیسے سے کوئی وابستگی نہیں تھی، کوئی غرض نہیں تھی، بلکہ وہ تو اتنے اصولی انسان تھے قائد اعظم محمد علی جناح کہ وہ چائے تک اپنی کابینہ کی میٹنگ میں، کابینہ کے اجلاس میں چائے تک سرکاری خرچ پر نہیں پلایا کرتے تھے.
اس لیے کہ خزانے کی حفاظت حکومت وقت کا اولین فریضہ ہے. لیکن اب تو اقتدار پر وہ لوگ قابض ہیں جو سیاست کو تجارت سمجھتے ہیں. اور دیکھیے مفادات جرنیلی مافیا کے بھی اور جو ان کے تابع فرمان کٹ پتلیاں ہیں سیاست اور اقتدار کی مسند پر جن کٹ پتلیوں کو سجا دیا گیا ہے بٹھا دیا گیا ہے ان کے مفادات اور جرنیلوں کے مفادات میں کوئی فرق نہیں ہے. اور اسی لیے ان لوگوں کو لایا گیا ہے تاکہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا جو غلبہ پاکستان کے سیاسی نظام پر اور پاکستان کے ریاستی نظام پر آج سے نہیں بلکہ گزشتہ 70 برس سے جاری ہے وہ قائم و دائم رہے بلکہ اس میں اضافہ بھی ہوتا رہے. اور اب تو مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ جو ہائیبرڈ نظام انہوں نے بڑی چالاکی سے بڑی ہوشیاری سے وضع کیا ہے اس کو مزید تقویت دینے کے لیے مجھے نظر آ رہا ہے کہ فیلڈ مارشل صاحب خود صدر مملکت بھی بن جائیں گے تاکہ وہ ان کی وہ جو راستے میں رکاوٹ تو نہیں ہے ویسے چت بھی میری اور پٹ بھی میری تو میری اور خاص طور پہ جس طریقے سے کل میرے ساتھ انٹرویو میں تھے عدیل حبیب صاحب جو کہ سیاست.pk کے سربراہ ہیں. وہ مجھے بتا رہے تھے کہ اب نیا جو ٹرینڈ شروع ہوا ہے وہ یہ ہے کہ مریم صاحبہ کے حوالے سے اگر کوئی آپ بات کریں پاکستان میں اور پنجاب میں خاص طور پہ تو وہ ایک ریاستی جرم بنا دیا گیا ہے. اور اگر آپ بات کریں گے تو ایجنسیاں آپ کو اٹھا کے لے جائیں گی, باقی پولیس وغیرہ نہیں اٹھائے گی, ایجنسیاں اٹھا کے لے جائیں گی. تو وہ کہہ رہے تھے کہ یہ اب ریاستی جرم بن گیا ہے توہین مریم جو ہے. ہاں نہیں آپ بی بی مریم جو حضرت عیسیٰ کی ماں تھیں ان کی توہین کر سکتے ہیں لیکن مریم نواز کی توہین آپ نہیں کر سکتے. اور آپ جانتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے جو 26 اراکین ہیں پنجاب اسمبلی میں ان کو اسی لیے معطل کیا گیا تھا کہ انہوں نے مریم نواز کے خلاف کچھ ایسے کلمات ادا کیے تھے جو مریم کی دانست میں توہین آمیز تھے. تو یہ تو پاکستان تو ایک مذاق بن کے رہ گیا ہے. ان لوگوں کے فسطائیت کے ہاتھوں میں پاکستان ایک کھلونا بن گیا ہے. لیکن اس میں جو پی ٹی آئی کے اندرونی معاملات چل رہے ہیں گوری صاحب وہ بھی بڑے سیریس ہیں کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ گنڈا پور صاحب جو ہیں ان کے اوپر اب پی ٹی آئی کی پوری کی پوری باقی جو لوگ ہیں ان کا اعتماد نہیں ہے. جو باقی جو لوگ ورکرز ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ نے کچھ کام کرنے ہیں وہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس سے مسئلہ جو ہے کافی بڑھ چکا ہوا ہے. اور ہو کیا رہا ہے یہ پی ٹی آئی کے حوالے سے کیونکہ اب لوگوں کا اعتماد ان پہ ختم ہو چکا ہے. ہاں بالکل اعتماد ختم ہو چکا ہے. اور نہ صرف گنڈا پور بلکہ کتنے ہی اراکین ہیں پی ٹی آئی کے جو صف اول کے قائدین میں گنے جاتے تھے ان کے کردار پر یقیناً انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں اور جائز اٹھائی جا رہی ہیں اس لیے کہ یہ ان لوگوں کو پیسے کی بنیاد پر یا دوسرے رشوتوں کی بنیاد پر اسٹیبلشمنٹ نے خرید لیا ہے. اور اسٹیبلشمنٹ کا یہ پرانا منصوبہ ہے کہ وہ پی ٹی آئی تحریک انصاف کی صفوں میں انتشار افراتفری چاہتے ہیں اور اس میں وہ کامیابی نظر آ رہے ہیں. اس لیے کہ یہ جو ٹروجن ہارسز انہوں نے اپنی تحریک انصاف کی صفوں میں داخل کیے ہیں وہ اس انتشار کو پھیلانے کی کارروائی میں پوری طرح سے ملوث ہیں. اچھا اس کے بعد پھر اب کیا آپ کو نظر آ رہا ہے کیونکہ اگر آپ 2/3 میجورٹی کی آپ بات بتا رہے ہیں کہ اگر سب کچھ اپنی مرضی سے کر سکیں گے تو پھر اس پورے سینیریو میں عمران خان صاحب کا کیا مستقبل نظر آتا ہے آپ کو؟ عمران خان کا فی الحال تو مستقبل تاریک نظر آتا ہے خانہ صاحب اس لیے کہ فیلڈ مارشل یہ سمجھتا ہے کہ وہ جب سے ٹرمپ نے ان کو لنچ کھلایا ہے تو ان کو ایک طرح سے ان کی تاج پوشی ہو گئی ہے. تو ان کو ایک بلینک چیک مل گیا ہے کہ وہ پاکستان میں جو چاہیں کر سکتے ہیں. پاکستان کا کوئی بھی کیا حشر کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں. ان پر کوئی قدغن نہیں ہوگی, کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی, امریکہ کی طرف سے کوئی مداخلت نہیں کی جائے گی. اور گزشتہ کئی مہینوں سے
جب سے امریکہ میں صدارتی مہم شروع ہوئی تھی تو تحریک انصاف کا جو ترک کا پتہ تھا، جو ٹرمپ کارڈ کہلایا جاتا ہے، وہ یہی تھا کہ ٹرمپ انتظامیہ کو عمران خان کی رہائی کے حق میں ہموار کیا جائے. لیکن اب جو حالات ہم دیکھ رہے ہیں اپنی نظروں سے اپنے سامنے رونما ہوتے ہوئے، تو ان کی بنیاد پر تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ تحریک انصاف کا یہ ترک کا پتہ ناکام ہو گیا، اور عمران خان کی رہائی کے سوال پر اب تو میرے خیال سے کوئی روشنی کی کرن نظر نہیں آتی. اس تاریخ غار کے دہانے پر کوئی روشنی کرن نظر نہیں آتی. اور میں جو پاکستان کا نقشہ دیکھ رہا ہوں مستقبل قریب میں، وہ یہ ہے کہ آئینی ترمیم کی جائے گی. 27ویں آئینی ترمیم کی بات بہت دن سے ہو رہی ہے، تو اس 27ویں آئینی ترمیم کے ذریعے صدارتی نظام کا جو پارلیمانی نظام ہے اس کو لپیٹ دیا جائے گا، اس کی جگہ صدارتی نظام رائج کر دیا جائے گا. یہ جو عاصم منیر ہے، یہ ہو بہو انہی نقوش قدم پر چل رہا ہے جو ایوب خان نے اپنے دور میں چھوڑے تھے. تو وہ انہی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے وہ پاکستان میں صدارتی نظام رائج کرنا چاہتے ہیں اور اپنے آپ کو تا حیات پاکستان کا سربراہ اور صدر مملکت بنانے چاہتے ہیں. اور جو بظاہر جو شواہد ہمارے سامنے ہیں ان کی بنیاد پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ اپنے اس منصوبے میں کامیاب ہو جائیں گے. کامیاب ہو رہے ہیں اور نظر یوں ہی آ رہا ہے. لیکن یہ جو بلوچستان میں ہوا ہے واقعہ، اس کو آپ نے بھی دیکھا ہوگا، باقی جگہوں پہ بھی اس کی بڑی کوریج ہو رہی ہے. 2 حضرات خاتون اور مرد دونوں کہا جا رہا تھا کہ جی یہ انہوں نے شادی کی ہے، لیکن پھر ان کو بلایا گیا، ان کو مار دیا گیا. ان کے اپنے علاقے کے جو ان کا جو تھا جو کیا ہوتا ہے جرگہ جو ہوا، اس میں انہوں نے فیصلہ کیا کہ ان کو مار دیا جائے. انہوں نے مار دیا. اب وہ کہہ رہے ہیں جی کہ وزیر اعلیٰ صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں ان کی شادی نہیں ہوئی ہوئی تھی، وہ ویسے ہی اکٹھے رہ رہے تھے، 5 بچے بھی تھے ویسے ان کے. تو ویسے اگر نہیں بھی شادی ہو تو کسی کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ کسی کو اس طرح سر عام گولی مار دے؟ نہیں، بالکل حق نہیں مار دے. لیکن رونا تو یہی ہے خزانہ صاحب کہ پاکستان میں انسانی حقوق کا احترام اٹھ گیا ہے. جو اخلاقی اور تہذیبی زوال ہے وہ یہی تو ہے کہ انسان کے حقوق کی کوئی ضمانت نہیں رہی. ہر شخص اپنے آپ کو خدائی فوجدار سمجھتا، اور یہ ایک طرح سے جاگیرداری اور قبائلی نظام کا ورثہ بھی ہے. اور یہ عکاسی کرتا ہے اس مایوسی کی، اس ڈپریشن کی، اس تاریخی جو ذہنوں پر مسلط ہے اس کی عکاسی کرتا ہے. اور اسی طرح کا جو ریلیٹڈ ایک جو خبر میں نے شروع میں بتائی تھی وہ یہ تھی کہ جو لاہور میں بھی اب اس طرح کے کام ایکسٹرا جوڈیشل مرڈرز شروع ہو گئے ہوئے ہیں. 4 مزید مقابلے ہوئے ہیں وہاں پہ، سو کالڈ جو ان کو مقابلہ کہتے ہیں. ان میں سے 2 جو اریسٹڈ لوگ تھے ان کے سمیت 7 جو ملزمان ہیں ان کو مار دیا گیا ہے. یہ جو ایک ڈپارٹمنٹ ہے وہاں پہ CCD کا، اس میں نے کہا جی کہ مقابلے میں دوران واردات خواتین سے زیادتی کرنے والے 3 ڈاکو مار دیے گئے ہیں. اور CCD کوتوالی کی زیر حراست 2 ہلاک ہوئے ہیں، 2 ماڈل ٹاؤن میں اور شاہدرہ میں انجام کو پہنچ گئے. اب یہ جو انجام کو پہنچایا جا رہا ہے، نہ اس کے اوپر کوئی عدالت میں جاتا ہے، کوئی نہ ان سے پوچھتا ہے، جس کا جی چاہے اس کو مار دیتے ہیں. یہی تو سوال ہے کسانہ صاحب، یہی سوال ہے کہ قانون کا احترام اٹھ گیا ہے. قانون، ہر طاقتور یہ سمجھتا ہے کہ قانون اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. اور واقعہ بھی یہ ہے کہ طاقتور اور امیر کا قانون کچھ نہیں بگاڑ سکتا. قانون تو پاکستان میں صرف کمزور اور غریب کے لیے باقی رہ گیا ہے، ورنہ جو طاقتور ہیں وہ اپنے آپ کو قانون سے بالاتر سمجھتے ہیں. اور اسی ذہنیت کی عکاسی یہ نظام کر رہا ہے کہ جہاں طاقتور اپنا حق سمجھتے ہیں کمزور کو دبانا اور ناتواں کو اپنے زیر عتاب رکھنا. تو یہ شاخسانہ
تو یہی تو المیہ ہے خزانہ صاحب کہ پاکستان میں مکمل طور پر تہذیبی اور اخلاقی زوال ایک طرف ہے، دوسری طرف وہ لوگ جو اقتدار کی مسندوں پر بیٹھنے کے اہل نہیں ہیں، جو انصاف کی مسندوں پر بیٹھنے کے اہل نہیں ہیں، ان کے ہاتھوں میں اقتدار بھی ہے، ان کے ہاتھوں میں قانون اور انصاف کی رسی بھی ہے، وہ جس طرح سے چاہتے ہیں اپنے مفاد کے لیے اس کو استعمال کرتے ہیں۔ تو پاکستان میں تو وہ جو کہاوت ہے کہ جس کی لاٹھی اسی کی بھینس، پاکستان میں وہی قانون چل رہا ہے۔ اور یہ بہت ہی سیڈ یہ سچویشن ہے۔ انشاءاللہ اس کے اوپر جاری رہے گا آپ کا تجزیہ۔ بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ اینڈ سی یو سون۔ السلام علیکم۔ انشاءاللہ۔